नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। इस्लाम की बहारों में मजहबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया, तफसीली बयान, मुदल्लल बयान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना, 5 इक़सात हमने उनकी की, और आज इंशाअल्लाह ताला हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा जो हैं उस पर हम बयान करेंगे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम कौन हैं और क्या इनका ज़िक्र कुरान में है? अल्लाह ताला ने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक की 2 सूरा के अंदर किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सूरत और सूरतुल अंबिया। क्या शाह फरमाया? वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि याद करो, ज़िक्र करो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का किताब में कि बेशक वो थे सच्चे नबी। इससे क्या साबित हुआ कि नबियों का ज़िक्र करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, और जो बंदा इससे रोके कि नबी का ज़िक्र ना करें, मिलाद ना करें, उनकी कोई महफ़िल ना करें, तो समझ लें कि वो बंदा शैतानी सिलसिले पर चल रहा है। आइए ज़रा देखें कि अल्लाह ताला ने किससे बयान करना नेकों के, उसके बारे में क्या शाह फरमाया। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया लक़द कान लकुम क़ससिहिम इब्रतल या उलिल अलबाब। फरमाया किस्सों को बयान करना ये उन लोगों के सुनने के लिए है जो अक्लमंद हैं, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान में किस्से जो हैं वो शाह फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम का 9 पारों में ज़िक्र हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ अलैहिमुस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम का पहले पारे में ज़िक्र हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत कायम की कि किससे बयान करो, ख़ास तौर पर सच्चे लोगों के। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चों का ज़िक्र करो, शायद तुम सच्चों का ज़िक्र सुन के सच्चे हो जाओ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया ज़िक्रुल अंबिया इबादा ज़िक्रुस सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा। अंबिया का ज़िक्र करना ये इबादत है, और फरमाया जहाँ नेकों का ज़िक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है। तो आएँ ज़रा देखें कि अक्लमंद वही हैं जो किस्सों से सबक हासिल करते हैं, और बेवकूफ़ और कम अक्ल का क्या काम है किससे सुनना। क्या शाह फरमाया? कौन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम? शजरा नसब वहुवा इदरीसु बिन महललील बिन किनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम, ये इनका शजरा नसब है। यानी अगर आप आसान ज़बान में सुनना चाहें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाप के ये दादा हैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, उनके भी बाप के दादा हैं। यानी इनका जिक्र इसीलिए पहले किया जाता है क्योंकि लाइन वाइज हम इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला की रहमत हो। क्या शाह फरमाया? कौन? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनकी इबादत फ़रिश्तों में बड़ी मशहूर थी। सारी दुनिया का सवाब एक तरफ था, उस वक़्त के जो लोग थे जिनकी मेजॉरिटी जितनी थी उन सब का सवाब एक तरफ था, और उनका हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का सवाब एक तरफ था। और फरमाया सबसे पहले तकरीर करते हुए शहादत की उंगली को उठाने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। यानी उंगली को ऐसे करके बात करने वाले खताबत के अंदर। क्या शाह फरमाया? उसके बाद जहाद में सबसे पहले जाने वाले और धागों के साथ सफ़ेद लिबास बनाने वाले, धागे की तंद तैयार करके उसके साथ लिबास बनाने वाले और हर टांके पर सुबहान अल्लाह पढ़ने वाले इदरीस अलैहिस्सलाम। असल नाम क्या है? अखनूक। नहायत ज़हीन आदमी, ऐसी जहानत जो दूसरों को राह खैर दे,
کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذہانت کو غلط کام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال کیا ہے۔ کیا شاہ فرمایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، قبیل اور حبیل، قبیل جو تھے وہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ ہی نکاح کر لیا تھا خود ہی، اور ناجائز اولاد پیدا کی، اور ان کی اولاد فسادی تھی۔ آج بھی جو بچے فسادی ہوتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ ادھر سے ان کو سلسلہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نہایت غمگین تھے، بیٹے کے قتل ہونے پر نہایت غمزدہ، حضرت بی بی حوا نہایت غمزدہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس علیہ السلام دیے۔ شیس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تحفہ۔ ان کا بڑا مختصر بیان ہے قصص الانبیاء میں۔ یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا نکاح جو ہے وہ ایک حور سے کیا گیا تھا، وہ انسانی لباس میں نیچے اتاری گئی تھیں ان کے لیے خاص طور پر۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان کے بعد آئے، اور ان کا ایک تفصیلی بیان ہے۔ کیا شاہ فرمایا کہ فتنہ و فساد بہت زیادہ ہو گیا تھا، فسادی، عریانی، فحاشی بہت پھیل گئی تھی قبیل کی اولاد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور کیا شاہ فرمایا کہ اب آپ اپنی جو ہے وہ دعوی نبوت فرمائیں اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام 30 صحائف آپ پر نازل کیے گئے، 30 صحائف آپ پر نازل کیے گئے۔ اور جب آپ نے یعنی اپنا جو ان کا ایک معجزہ تھا وہ کیا تھا کہ پہلے لوگ پتے اور چمڑا اپنے لباس کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر پہننا ہے۔ اور جتنے درزی ہیں جو صحیح طریقے سے کام کرنے والے ہیں، کپڑا بچا کر اپنے لیے نہ کچھ بنائیں، اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو روز قیامت حضرت ادریس کے زمرے سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا؟ ترازو، ہتھیار، آرمی، کپڑا سینا، ہر کپڑے کے ٹانکے پر اللہ کا ذکر کرنا، اور درس و تدریس، لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ آپ کا خاصہ پاک ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا؟ نہایت عبادت کرنے والے، بخاری شریف میں 3342 نمبر والی حدیث میں آپ کا ذکر آیا، آقا علیہ السلام نے ان کی بڑی تعریف فرمایا نہایت پاکیزہ بزرگ۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام جتنا آپ کا قد تھا، بڑے اطمینان سے چلتے تھے، نگاہ کو نیچے رکھتے تھے، ضرورت کے وقت بولتے، تدبر و تفکر کے ساتھ بات کرتے۔ اور آدم علیہ السلام سے بڑی برکتیں ملی ان کو، حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی برکتیں ملی۔ اس کے بعد آپ مصر چلے گئے، مصر جا کر آپ نے وہاں پر دریائے نیل کے پاس جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ چلایا، اور وہیں پر آپ اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے اور سبحان اللہ کہتے جاتے تھے ہر بار۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شاہ فرمایا، جنہوں نے در منصور لکھی، کیا شاہ فرمایا کہ آپ نے دریائے نیل کی لمبائی گہرائی کو ناپا تو زراعت کے جو اصول تھے وہ آپ نے وضع کیے تھے کہ یہ جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پانی دینے کا، اس کو کیسے آپ کریں گے، یہ سارا سلسلہ انہوں نے کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور آپ نے گھر بنانا بھی لوگوں کو بتایا، یعنی پہلے معمار جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جہاں ان کو جگہ ملتی وہ پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر رہ پڑتے تھے، غاروں کے اندر رہ پڑتے تھے، کوئی گھر کی یعنی کہ ڈیفینیشن نہیں تھی کہ بھی دروازہ کدھر ہے، وہ کھڑکی کدھر ہے، اس طرح جیسے آج ہمارے گھر ہوتے ہیں ایسے گھر نہیں تھے پہلے، اور لوگوں کے قد بہت لمبے ہوتے تھے اور وہ اسی لیے غاروں کے اندر رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے قربان جائیں، انہوں نے ایک اصول ایسے وضع کیے، پیارے گھر بنانے، لوگوں کو بتائے کہ گھر بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس پر فخر کرنا بری بات ہے۔ کیا شاہ فرمایا کہ لوگوں کو پہلے جہاں جگہ ملتی تھی لوگ گھر بنا لیتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے مکان بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بتایا۔ اور مصر کے اندر جو بلند بلند عمارتیں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنیکل طور پر، جن کو احرام مصر کہا جاتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ اتنی اونچائی پر وہ پتھر کیسے لے جاتے ہوں گے، تو یہ بھی سارا ٹیکنیکل جو انجینئرنگ کا کام تھا وہ بھی سارا حضرت ادریس علیہ السلام نے بتایا۔ اس قدر وہ ذہین نبی تھے۔ علم طب کی بھی آپ نے ہی ابتدا کی تھی، علم طب یعنی
مختلف جڑی بوٹیوں کو مختلف درختوں سے لے کر بنانا اور بنا کر ایک مرض کے لیے دوا تیار کرنا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو۔ علم طب کے بھی موجد آپ ہیں۔ 100 کے قریب آپ نے شہر بسائے، یعنی پہلے تو تھا نا کوئی شہر شور نہیں ہوتا تھا، اور آپ کی اپنی پیدائش جو ہے وہ بابل شہر کے اندر ہے۔ اور کیا شاہ فرمایا، زراعت کا طریقہ بتایا، اور قلم کی ابتدا آپ نے کی۔ قلم کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی۔ قلم کے بغیر علم نہیں، اور علم کے بغیر ترقی نہیں۔ اللہ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا۔ آقا علیہ السلام کے نور پاک کے جو حصے کیے گئے وہ انشاءاللہ جب ہم آقا علیہ السلام محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا تو پھر ہم اس پر جو ہے وہ آپ کو سب بتائیں گے کہ یہ سارے سلسلے کیسے بنے۔ لیکن فی الوقت کیا تھا کہ علم کے بغیر ترقی آپ کر سکتے ہیں، اور علم ظاہری بات ہے لکھنے سے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے شاہ فرمایا قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ ہم لوگ بھی جو آپ کو بتاتے ہیں نا، یہ جو تفسیر ہوتی ہے یا جو یہ بیانات ہوتے ہیں یہ پہلے لکھے جاتے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ وحدہ ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جب تک ہم لوگ خود نہ لکھیں، اپنی ڈائریاں تیار نہ کریں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ ہمارا کام ہی لکھنا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے قلم کی جو ہے ابتدا کی، اس کو گھڑنا، اس کو تراشنا، پیارا کر کے بنانا، اور آج کے دور میں یہ چیزیں بچوں سے چھین لی گئی۔ آپ دیکھیں، میں نے بہت سے ایسے بچے دیکھے ماشاءاللہ وہ ایم اے پاس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی لکھائی بڑی گندی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ نقطوں والے کاف کے ساتھ کیا ہم نے لکھنا تھا، وہ یعنی اپنی روانگی کے اندر غلط لکھ جاتے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ معنی سارے چینج ہو گئے ہیں۔ حالانکہ علم جو ہے لکھنا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی شاہ فرمایا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ زی علامہ بالقلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا۔ نون والقلم، یہ ذرا بات بڑی غور سے سنیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ نون جو ہے وہ دوات ہے، جو نون صورت پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، اس کا مطلب مچھلی نہیں ہے، وہ مچھلی دوسرا سلسلہ ہے۔ نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں نا۔ تو نون جو ہے، نون والقلم وما یسطرون، سطرے لکھنا۔ نون کو آپ غور کریں، نون ایسے ہے جیسے دوات بنی ہو اور اس کا نقطہ اس کے اندر سیاہی ہو، نقطہ سیاہی ہو۔ اور والقلم، اور قلم کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی کہ قلم اللہ کو اتنی پیاری ہے، قلم اتنی پکیزہ چیز ہے، جو کام تلوار نہ کر سکے وہ قلم کر دیتی ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے صورت رکھ دی، قلم کے اوپر پوری صورت رکھ دی۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ اللہ زی علامہ بالقلم، سورہ الگ کے اندر اللہ نے بھی پہلے قلم بنائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام مٹی پر لکھا کرتے تھے، کیونکہ پہلے جو صفحے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ کیا لکھتے تھے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، بھی کیا لکھتے تھے، کیا لکھتے تھے سنیں۔ لکھتے تھے السعید ناظر علی نفسہ، نہایت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی برائیوں کو دیکھے۔ برے بندے نو لبن ٹریا، برا ملیا نہ کوئی، جدوں میں اندر چاتی پائی، میرے تو برائی نہ کوئی۔ تو فرمایا یہ ہے وہ اس کا خاصہ جو حضرت بابا بلے شاہ نے جو شاہ فرمایا۔ آپ نے یہ اس وقت کیا لکھا، السعید النظر علی نفسہ، بڑا خوش بخت ہے وہ بندہ جو اپنے نفس پر نظر کرے، دوسروں کی طرف برائی کی نسبت نہ کرے، پہلے اپنے اندر تو برائیاں ڈھونڈ لے۔ یہ آپ لکھا کرتے تھے ریت پر۔ کتنی خوش نصیب وہ ریت جس کو نبی کے ہاتھ لگے، کتنی خوش نصیب وہ قلم جو نبی ادریس علیہ السلام نے پکڑی، اپنی نسلیں قربان کر دیں ان رستوں پر جہاں سے وہ گزرتے تھے۔ کیا شاہ فرمایا اور کیا لکھتے تھے، وَالشَّفَاعَةَ عِنْدَ رَبِّهِ اعمال صالح، عمل صالح کر۔ کسی نے پوچھا یا حضرت کیوں؟ فرمایا یہ روز قیامت تیری سفارش کریں گے، تیرے لکھے ہوئے اعمال جو ہوں گے نا، تیرے جو تو نے کام کیے ہوں گے، اعمال صالح تیری وہاں پر شفاعت کریں گے۔ یہ لکھتے تھے آپ ریت پر۔ کتنے پیارے ان کے الفاظ، جیسے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا اچھے کام جو ہیں وہ شفاعت کریں گے تیری۔ اور پھر کیا لکھتے تھے، الصبر مع الایمان یورث الظفر، کہ مومن تکلیف پر جب صبر کرتا ہے تو کامیابی کا وارث بن جاتا ہے۔
کہ صبر ایسی سواری ہے تو اس پر سوار ہو کر دیکھ، یہ کبھی تجھے کسی کے قدموں میں گرنے نہیں دے گی۔ یہ قول ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، اور وہی قول پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا، مومن جب صبر کرتا ہے کسی بھی بات پر صبر کرتا ہے تو فرمایا کامیابی کا وارث بن جاتا ہے۔ حضرت علی نے یہی شاہ فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے، یہ اپنے سوار کو کبھی کسی کے قدموں میں گرنے نہیں دیتی۔ اور کیا شاہ فرمایا، آپ نے لباس جو ہے وہ ایجاد کیا اور آپ دھاگے کو لے کر وہ بناتے، ٹانکے لگاتے، پھر سبحان اللہ کہتے جاتے، اور آج بھی جو ہے وہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو بھی وہ بٹن بھی لگائیں اگر تو سبحان اللہ ضرور کہیں، کیونکہ جب تک وہ بٹن یا ٹانکا قائم رہے گا آپ کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا رہے گا، برکت نازل ہوگی، برکت نازل ہوگی۔ کیا شاہ فرمایا، ایک مرتبہ ایک ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھنا کتنے فائدے دیتا ہے آپ کو، نبی کی سنت ادا ہوگی، جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ ہاں جی، ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ اگر کہا تو فرشتوں کے ہاتھ میں آپ کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹیں جانا شروع ہو جائیں گی، آپ کا گھر بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک نبی کے ایک لفظ کے اندر کتنے فائدے ہیں، سوچیں ذرا کتنے فائدے ہیں۔ تو پھر کہاں نبی کی پوری حیات طیبہ۔ تو کیا شاہ فرمایا، آنے والی مصیبت دور ہوتی ہے جب آپ پر سخت مصیبت آئے، 18,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو وہیں سے واپس بھیج دے گا۔ اور آپ تو ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے، سوچیں ان کے لباس کتنے پاک تھے، ان کے لباس کتنے پاک ہوں گے جو ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو کیا شاہ فرمایا، 30 صحائف آپ کو ملے، آپ رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، سارے رسول نبی ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ کتنے نبی ہیں؟ آپ نے شاہ فرمایا 1,24,000 پیغمبر انبیاء کم و بیش۔ بزرگوں نے کیوں کہا کہ جب بھی تو نبیوں کی تعداد بیان کرنے لگے ساتھ کم و بیش کہہ لیا کر، یعنی تھوڑے یا زیادہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا، ان میں سے 313 ہیں رسول۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی شریعت پر بھی عمل کروا دیتا ہے، اور رسول اپنی کتاب، اپنا صحیفہ خود لے کر آتا ہے، اپنی نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ ان 313 میں اولو العزم کون ہیں؟ پاورفل نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ان پانچوں میں ٹاپ کلاس کے تمام نبیوں کے امام آقا علیہ السلام، جن کے ہم پیروکار ہیں۔ روز قیامت بابا ہم وی آئی پی امت ہوں گے، ہمیں وی آئی پی کر کے بلایا جائے گا۔ کیا شاہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ نبی، یہ رسول تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کیونکہ ان پہ صحائف اتارے گئے، نبی صرف تبلیغ کرتا ہے، وہی اس پر بھی آتی ہے، لیکن رسول جو ہوتا ہے وہ نئی شریعت لا کر آگے اس کو پیغام کو پہنچاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ناپ تول کے پیمانے بنائے، کپڑا ماپنے کا طریقہ جو گز کے ساتھ آپ کپڑا ناپتے ہیں نا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ سوچے کتنے ذہین نبی تھے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آپ نے اسلحہ بھی تیار کیا، پتھر کو تراش کر اس کی چونچ جب بناتے ہیں جیسے تیر کی طرح، پیچھے وہ لکڑی لگا کر آگے انہوں نے پتھر کو ایسے تراشا، اتنا بریک تراش دیا کہ وہ جس کو لگتا تھا بندہ فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ آپ نے وہ نہیں عن المنکر کے لیے وہ چیز تیار کی کہ جب آپ کا کافرین کے ساتھ سامنا ہو جائے تو آپ تیر چلانے کے ماہر ہوں۔ سوچے کتنی بریکی کا کام ہے۔ آپ نے اسلحے کو تیار کیا، اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے لکڑی کے ساتھ بھی جو تھے وہ لگاتے، اور آرمی کا بھی سلسلہ آپ نے بنایا، ایک آرمی پیدل چلنے والی اور ایک آرمی وہ جو ہے سوار، یہ دونوں حصے جو ہیں وہ آپ نے بنائے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ قبیل کی اولاد نے فساد مچا دیا، فحاشی عریانی بہت زیادہ ہو گئی، تو تب آپ نے شرم و حیا کو عام کرنے کے لیے زبردست کوششیں کی، اور جو لوگ نیک تھے وہ سب آپ کے پاس اعلیٰ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت بڑی پر اثر تھی، یعنی آپ جاذب نظر نبی تھے، خوبصورت نبی، اور نبی الحمدللہ وحدہ سب ہی خوبصورت ہوتے ہیں،
اور پھر سید الانبیاء، تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، محبوب خدا ہیں بابا وہ. کیا شاہ فرمایا کہ تبیان القرآن جلد نمبر 7 میں آپ دیکھیں کہ بروایت حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ فرمایا آقا علیہ السلام نے ان کا حلیہ بیان کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا یہ خاصہ پاک تھا کہ جب آپ بیان کرتے تھے تو آپ ہر چیز دیکھ کر بیان کر رہے ہوتے تھے، چاہے وہ ان سے پہلے 10,000 سال پہلے کا زمانہ کیوں نہ ہو. تو فرمایا ان کا لمبا قد، سفید رنگ، سینہ چوڑا، بال جسم پر کم، سر پر زیادہ، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے تھوڑی چھوٹی. یعنی وہ عیب نہیں تھا، ان کے چہرے کی خوبصورتی تھی کہ آنکھ دونوں خوبصورت ہیں لیکن ایک آنکھ تھوڑی سی ہلکی سی جو بھی چھوٹی تھی. اتنی بریکی سرکار نے بتائی ہے. افسوس ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تو کسی چیز کا علم نہیں تھا. اللہ نیکی کی ہدایت عطا کر دے اور اللہ تعالی ہمیں جذبے اور جوش کے ساتھ تبلیغ کرنے کی توفیق دے اور علم کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے. تو الحمدللہ وحدہ اب انشاءاللہ ہم یہ بیان جو ہے آگے پھر ہماری جو دوسری قسط اس کی آئے گی اس پہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میرے مالک میرے اللہ، موذی مرض کرونا وائرس سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ فرما. اے میرے مالک آنے والی آفتیں بلائے مصیبتیں ٹال دے اور مرتے ہوئے منہ پر کلمہ برحق جاری ہو. برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.